अहलुल्लाह होते हैं ना, वो तो दीनी नेमतों को देख के भी डरते हैं कि ये कहीं अल्लाह की तरफ से ढील तो नहीं है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानियों में से थे, इनके दिल में बड़ी फिक्र थी कि जब अंग्रेज़ ने बर्रे सगीर पर कब्जा कर लिया तो बहुत देहातों में इर्तिदाद फैल गया, मुर्तद होना शुरू हो गए लोग। ये बहुत फिक्र में रहते थे कि ये मुसलमानों को हो क्या रहा है। कलमा कलमे का लफ्ज़ पढ़ना नहीं जानते थे, इतनी जहालत फैल रही थी। मदारिस ख़त्म कर दिए थे अंग्रेज़ ने, सारे तबाह बर्बाद कर दिया था मदरसों को। तो ये बहुत फिक्र, ये रातों को उठ के परेशान, नींद उड़ जाती थी इनकी कि भाई क्या करूं मैं। तो बहुत कभी इनका ख्याल आता कि मैं भी मदरसा बनाऊं। तो फिर ये सोचते कि मदरसे में तो महदूद लोग आते हैं ना, महदूद बच्चे होते हैं, महदूद लोग होते हैं। इतनी बड़ी कौम जो इतने लाखों लोग हैं हिंदुस्तान के, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, इनके ईमान को कैसे बचाया जाए। ना पैसे हैं, ना वसाइल हैं। हुकूमत बरतानिया की है, वो तो इस्लाम को नहीं पसंद करता था। तो इतना दर्द था इनके दिल में। इनकी सवाने में लिखा है कि रातों को नींदें उड़ जाया करती थी इनकी। इनके अहले खाना बताते हैं चहलकदमी कर रहे होते थे रात को। पूछते क्या कह रहे हैं, ये हमारे ये नहीं मुसलमानों का होगा क्या, ये तो सब इस्लाम से दूर हो जाएंगे, इसको कैसे रोका जाए। तो अल्लाह ने इनके जहन में ये तरकीब डाली कि भाई कोई अलग से मदरसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट बनाने की। ये रिवायती तरीके हैं जो सदियों से आ रहे हैं, चलते रहेंगे। अवाम में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहिए। और इनके जहन में ये बात आई कि जिस चीज़ पे इंसान का जान, माल और वक्त लगता है, इंसान के दिल में उसी की कदर आती है। सहाबा कराम की जान भी लगी, माल भी लगा और वक्त भी लगा। तो इनका जान और माल और वक्त लगाओ। और जिहादी तहरीकें भी नाकाम हो चुकी थी, बहुत से उलमा अंग्रेज़ के खिलाफ खड़े हुए। ये जितने देवबंद के उलमा है ना, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद में हिस्सा न लिया हो। ये अंग्रेज़ों, मैंने परसों एक किताब पढ़ी, दी लास्ट मुगल, ये इंग्लिश में किताब है, एक गोरे की, पूरी किताब नहीं, उसका कुछ हिस्सा पढ़ा। दी लास्ट मुगल, ये किताब आप लोग ज़रूर पढ़ें। उस अंग्रेज़ ने मुगलों की तारीख पर ऐसी शानदार और ऑथेंटिक किताब लिखी है कि हटो बच्चों कर दिया उसने। क्योंकि उसने जब कोई वाक़यात बयान किए ना मुगल हुकूमत के ख़ात्मे के, तो उस वाक़यात में उसने उस ज़माने के अखबारों के टुकड़े भी पेश किए हैं, उनकी तस्वीरें ले लेके। यानी कितनी एक मुस्तनद किताब लिखी ना उसने उस किताब में एक बात लिखी है, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है उसका अपने मोबाइल में, कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कि अंग्रेज़ जब बर्रे सगीर में आया तो जो मुसलमान हुक्मरान थे ना, जो मुग़ल बादशाहों के जो शहजादे और शुआरा, ये लोग पूरी रात मुशायरा करते, और जब फजर की अजान होती तो ये सोने के लिए जा रहे होते थे। रात भर क्या चल रहा होता था इनका, ये फ्यूचर की प्लानिंग हो रही थी इनकी। रात भर शेर व शायरी के प्रोग्राम चलते, मिर्ज़ा गालिब भी तशरीफ़ फरमा होते उसमें, सारी रात शायरी चलती। और हुक्मरान सुबह सोने के लिए कहाँ जा रहे होते, फिर शहजादे और ये जितने बड़े लोग हैं ना, ये सब सोने के लिए जा रहे होते। और अंग्रेज़ सुबह 4 बजे अजान से पहले उठ के एक्सरसाइज कर रहा होता था। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। अब आप मुझे बताओ, एक कौम सारी रात शायरी सुनती हो, या पबजी खेलती हो, या ड्रामे देखती हो। अब ड्रामे आ गए, पबजी आ गए, अब शायरी ख़त्म हो गई। शायरी में तो फिर भी फ़ायदा था, कम से कम उर्दू अदब में तो महारत होती ना। पबजी में तो वो भी फ़ायदा नहीं है, वो भी नहीं है। तो एक कौम जो रात 4-4, 5-5, 6-6 बजे सो रही हो, और दूसरी कौम जो 4 बजे उठ के वर्जिश कर रही हो, तो फ्यूचर किसके हाथ में आएगा बताओ। जो रात भर शायरी सुन के, ड्रामे देख के, फिल्में देख के, पबजी खेल के सोने वाली कौम है, या वो जो सुबह 4 बजे उठ के अपने दिन का आगाज़ शुरू। अंग्रेज़ ये कर रहा था। और खुदा का कानून है, जो मेहनत करता है अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। बगैर मेहनत के नहीं मिलता। अगर बगैर मेहनत के मिलता ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थोड़ी आके लड़ते। अपने सहाबा को ये थोड़ी कहते कि कुव्वत इख्तियार करो और अपने जिस्मों को मजबूत बनाओ, ये थोड़ी कहते। आज हमारे यहाँ दीनदार लोग चाहते हैं कि हम नेक बन के सारा प्रोटोकॉल हासिल कर लें। तो सिर्फ नेक बनना काफ़ी नहीं है, बल्कि नेक बनने का हिस्सा है। मैं अभी दोबारा खानका इंशाल्लाह करवा रहा हूँ। अभी आप पहले मैंने एक डिजिटल खानका 3 दिन की बनाई थी ना, मैंने एक 3 दिन की खानका बनाई थी। एक तो ये मैं लाउड स्पीकर से बहुत तंग आया हुआ हूँ यार।
اس کو میں اوپر کرنا پڑتا ہے, نیچے گر جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی, اوپر کرو تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے. سارا بیان میرا اسی میں لگ رہا ہے. اس کو سیٹنگ کر لو یار. وہ کدھر چلے گئے؟ ہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے رفیع بھائی. تو اب میں یوں کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے, نیچے جاتا تو آواز ختم ہو جاتی ہے, پھر اوپر لے کر آؤ تو پورا بیان زیادہ دماغ ادھر کے بجائے جو ہے نا بولنے کے بجائے سارا اسی میں لگا ہوا ہے. اچھا اب دیکھو تو ڈیجیٹل خانقاہ ایک تو خانقاہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقاہ ہوتی ہے, اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا. جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی, کاہلی, کوئی پلاننگ نہیں, پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں, نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے. نہ چلنا جانتے ہیں, نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑا, ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا, اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو, ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, چلو بیٹھے ہوئے. حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو. ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر یوں جھکا کے بیٹھے ہوئے نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا. وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بلا قد ہے آپ کا, میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھگنے آدمی ہیں. ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے, وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. بہت چھوٹا قد ہے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے. تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے, داڑھی ماشاءاللہ ان کی پوری. تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا تھا, وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا, میں کھڑا ہوا ہوں, پچھلے والے گزرا مجھے دے نہیں رہا. تو میں چیخا, میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں, تو میں کھڑا وہی ہوں. تو وہ خود اپنے واقعہ سناتے تھے, امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سست. تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ, اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ. کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کے مستنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے. اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے. کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ ہے کیا, یعنی میں اپنے جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں. کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے. ان کا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے, 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں, اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو بارڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا. بھائی پتا چلا کہ جی ابے نندن آیا ہے وہاں سے, اور یہاں پائلٹ کو کہا جا بھائی اس کو دیکھ یار, پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں یار, ابھی ذرا یار. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھائی ابے نندن آیا ہوا ہے, وہ تو اب پہنچ گیا بارڈر کراس کر کے. اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو. ابھی نندن کے مقابلے میں جو پائلٹ گئے تھے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, عدنان صدیقی صاحب. تو وہ عدنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا بھی جاؤ. عدنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھائی جا رہے ہیں ابھی یار, جا رہے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئے, کوئی پیٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا؟ جہاز ہی لا رہے ہیں نا. ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جہاز لایا ہے نا, کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا, کوئی پوری فوج تھوڑی ہے, ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہے ہیں. ابھی وہ مسئلہ ہے, ابھی سانس آئی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے, ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں 2 سال. ہمارے اپنے ایک 2 رشتہ دار گئے نا آرمی میں, تو وہ میری والدہ, میرے ماموں گئے تھے آرمی میں, تو میری والدہ بتاتی ہیں جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسو سے رو رہے ہوتے تھے وہ, اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے, تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے. تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا, وہ پورا سستی تھی نہیں ان میں. تو سستی ہم سب کا ایک المیہ ہے. بات کریں گے تو ایسے منمناتے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلا بھائی تو پورے الفاظ تو طبیعت سے نکال لے زبان سے, تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ.
ہے لوگ آتے ہیں نا, بول تو تجوید کے ساتھ, ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں, فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو, دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی, شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے, میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو, کنٹری کلب تھا, پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے, اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو, تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا, تھوڑی آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 5 بجے 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک کے نام بیان کیے ہیں. وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو گئی, کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا, انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے, ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہے اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی, پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے, چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جب جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ.
حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے، مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا، میں اجتماع میں گیا کراچی اجتماع میں، 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات، زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ کیا، تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں، شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کے الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم بزرگوں کی، ہم کہتے ہیں کہ صحابی کو صحابی صرف علم کی بیس پر نہیں کہا جاتا، علم تو بعض تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض صحابہ بعض تابعین کے حلقے میں بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن مقام کس کا زیادہ ہے، صحابی کا. کیوں؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. جو نبی کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا ہے نا، ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی، اب بعد والا کوئی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کو دیکھا ہے بھائی، بس یہی بہت ہے. تو پیغمبر کا مطلب محمد ابن عبداللہ نہیں، پیغمبر کا مطلب رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے کہ آپ عربی ہیں، قریشی ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں. ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے. اس حیثیت سے تو کوئی بھی کسی کو دیکھ لے بھائی، اس سے مقام تھوڑی ملتا ہے. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہے، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. اس لیے اب آپ کی جب زیارت ہو رہی ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سرور کائنات کی زیارت ہو رہی ہے. اس زیارت پر اللہ ایسا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، قیامت تک آنے والا کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. امام مالک کا مشہور قول ہے نا، کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی، ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی، فقہ زندہ ہوا، اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا، اتنا کچھ ہو گیا، جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. تو کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت امام مالک کو اتنا غضب آیا، اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تم حضرت معاویہ کے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اختلافات ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے. کتنی بڑی فضیلت. اور 2 فضیلتیں اور ہیں، ایک تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، ایک نبی کی معیت میں جہاد کی فضیلت. ایک اس سے بھی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے، بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. یہ الفاظ نہیں ہے. فرمایا کسی کا کہ اکرام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آپ کو قرضہ دیا تھا، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب بہت اچھا ہے، صاحب علم ہے، بہت ساری وجوہات. فرمایا وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہو. نہیں آ رہی بات؟ حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں تھی؟ بولو نا یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اور ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ کس کے نکاح میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو ہمارے لیے آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے، جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں، ہندی میں، حالانکہ اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے، بردر ان لا. یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے، یہ گالی بن چکا ہے، کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا، کہتے ہیں سالہ، تو یہ کوئی بات ہے. اس لیے برادر نسبتی، وہ خود خوش ہو جائے گا، پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش، یہ بتا دوں میں ہوگا پھر بھی نہیں خوش. تو پھر اس کو سالہ کہہ دینا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوشی نہیں ہوتے، تم برادر نسبتی یا بردر ان لا کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو. تمہیں کیا کہوں گا میں؟ تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو، ورنہ اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ بردر ان لا یا برادر نسبتی، فارسی میں کہہ لو یا انگلش میں کہہ لو. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں، یعنی تم اس کو بہت عزت دو اس بیس پر کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے۔ تو جب مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں میں اس کو عزت دوں، تو کیا نبی عزت نہیں دیں گے جو یہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں بھائی؟ نبی عزت نہیں دیں گے ان کو جن کی بیٹی یا بہن نبی کے بولو نا نکاح میں ہو؟ اور نبی عزت دیں گے تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا، ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا حضرت معاویہ کی وہ کیا تھی؟ ہمشیرہ تھی، اور ابو سفیان کی وہ کیا تھی؟ بیٹی تھی۔ تو اہل بیت کے نام پہ دیکھو، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا، کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بہت سے بدعتیوں نے، مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشا بنا کر کس کا حق گرا دیا؟ اللہ کا حق گرا دیا۔ ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ اہل بیت کا لیبل لگا کے ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا۔ آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ غلو ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے، صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں۔ بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے، تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے، دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے۔ حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے، مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے، نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی، تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا، میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے، ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے، کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے۔ تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے۔ تو میں گیا وہاں، کچھ تبلیغ کے اکابر تھے، ملاقات کا موقع مل گیا، تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے۔ یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا؟ تو سارا صحبت پہ آ گیا، یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا؟ ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں۔ جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا۔ دماغ بولو گے، کھوپڑی بولو گے نا، ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے، پھر ٹھیک ہے نا، بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہے۔ کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے۔ تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی، تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے۔ حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے، وہ لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے، کچھ وقت لگاؤ، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو، اس کی برکتیں دیکھیں۔ کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے، سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیس نہیں، ٹھیک ہے نا، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کوئی پروفٹ نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ، ہر آدمی فی سبیل اللہ۔ تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے، انہوں نے مجھے کھانا دیکھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھیں کھلا رہے تھے نا، ہم بھی گھننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ، ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے، پھر پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی۔ تو میں نے کہا یار یہ دیکھ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں، اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا۔ مجھے تو کوئی دیکھ پہ بٹھایا، میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا، میں کھا لوں گا۔ یہ دیکھ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا، مفتی صاحب کا بزنس ہے، کس کا؟ دیکھوں کا، عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی۔ میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں، بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے، یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھو ایک کوئی دے گا، کوئی کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا، لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو، اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کو آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں، اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر، جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے دیگ کا آرڈر کر دیا، بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے، لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے، درجنوں فیکٹری ہیں، ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے، خاک میں ملایا ہوا ہے، غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا، کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن اندر سے اللہ کیا ہو، ناراض ہو، اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی، حقیقی مفتی. ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے، ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں، مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. اور مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے، اور وہ مفتی بھی ہیں، میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا، مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے، یہ نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے، استدراج بولو نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولیت ہے.